अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लहू से लाल बायानी शाह उमर की एपिसोड नंबर 92 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लानत तुम पर गोरसी, वो दिल से चिल्लाई थी मगर आवाज़ हलक से न निकल पाई। बर्बाद हो जाओगे तुम सब, वो चिल्ला रही थी और फिर कुछ ही देर बाद वो हंसने लगी थी। वो दीवानों की मानिंद हंसती जा रही थी। वो हंसती हुई दोहरी हुई, अब तुम जो मर्जी कर लो, इस लड़की में जिंदगी नहीं भर सकते। वो मर जाएगी, देखना वो मर जाएगी। जहरा के रास्ते में आने वाला अपने अंजाम को पहुंचेगा। वो मर जाएगी। वो दोबारा हंसी। बेसमेंट का दरवाजा आधार की आवाज से खुला था। इसने वहीं गर्दन मोड़कर देखा। एक बार फिर से आंखों में खौफ उमड़ आया। चेहरे पर वहशत थी। किसी के भारी कदमों की चाप सुनाई दी तो जहरा की सांस इसके सीने में ही अटक गई। अगले ही पल कमरे में झूलता हुआ बल्ब रोशन हुआ। तेज रोशनी चमकी तो जहरा ने आंखें एक पल के लिए बंद कर ली। इसकी आंखें चुंधिया गई थी, मगर होश इसको तब आया जब इसको अपने बाजू पर किसी की गिरफ्त महसूस होती जा रही थी। कोई इसको घसीट कर ले जा रहा था। इसने आंखें खोलकर देखना चाहा, मगर अगले ही पल इसको अपना सर खोलते हुए पानी में डूबता हुआ इ- इसके नाक और मुंह में पानी चला गया। वो बुरी तरह छटपटाई। वो बुरी तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर हलक में ठूसे हुए टिश्यू पेपर्स की वजह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। इसके बाल किसी की मुट्ठी में थे और वो इसको मुसलसल पानी में डुबो रहा था। कुछ ही देर में जहरा की हिम्मत जवाब देने लगी। इसकी मज़ाहमत कमजोर पड़ने लगी तो इसका सर झटके से बाहर निकाल लिया गया। इसको कोई दोबारा घसीट रहा था। जहरा का दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। बलाखिर इसको कमरे के वस्त में जमीन पर ही लाकर पटक दिया गया। वो झुका और इसके मुंह पर से वो टेप खींचकर उतारती। एक बार तो बस इसकी, मगर फिर इसने वो टिश्यू उगले और अंगारा होती आंखों से सामने खड़ी कहर की मूरत को देखा। जहरा की सांस फूली हुई थी। गर्म पानी की वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, मगर फिर भी वो हंसती। इसको मुकाबले की हालत देखकर मजा आया था। क्या हुआ, मर गई वो तारीक आवाज में बोली, लहजे में तनफ्फुर था। इसने गहरी सांस ली और हकारत से सामने खड़े शख्स को देखा, जो कि अब जेबों में हाथ डाले इसी को देख रहा था। वो तुम मर्दों को बेवकूफ बनाती रही, और तुम लोग जो दुनिया को काबू करने के ख्वाहिशमंद हो, इस छटांग भर की लड़की के हाथों खिलौना बने हुए हो। वो हकारत से हंसी। इब्राहिम के जबड़े तन गए, मगर वो खामोश रहा। वो लड़की एक साथ दो मर्दों को इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, एक ठुड्डा इसकी कमर में रसीद हुआ। जहरा के 14 तबक रोशन हुए। वो तो सामने खड़ा था, तो फिर मारा किसने था? इसने मुड़कर देखा तो इसकी आंखों की पुतलियां फैल गई। खास तुम्हारे लिए आई हूं। वो एक च्युइंगम चबा रही थी। जीन्स टॉप पहने, खुले बाल लिए वो खड़ी इस औरत को हकारत और इस्तज़ाही अंदाज में देख रही थी। जहरा ने मुड़कर इब्राहिम की जानिब देखा। वो पुरसुकून से अंदाज में खड़ा था। जीन्स टॉप पहने, खुले बाल लिए वो खड़ी इस औरत को हकारत और इस्तज़ाही अंदाज से देख रही थी। जहरा ने मुड़कर इब्राहिम की जानिब देखा। वो पुरसुकून से अंदाज में खड़ा था। वो यही सोचकर खुश होती रही थी कि इब्राहिम इस पर हाथ नहीं उठाएगा, मगर ये इसका महज वहम था। वो इसको जाने देता, ये इसकी सोच थी। ईशा, इसने पीछे खड़ी लड़की को मुखातिब किया। हुक्म, ईशा ने फौरन जवाब दिया। याद रखना, दिन में 50 बार मौत मांगेगी। अगर एक दिन भी इसने 49 बार मौत मांगी तो 50वीं बार तुम मांगोगी। बेफिक्र हो जाए, ईशा कहते ही जहरा के सामने आई। वो एक घुटना मोड़कर इसके सामने बैठी और जहरा का चेहरा दबोचा। वाह गुरसी वाह, एक मामूली सी मुलाजमा को मारने के लिए तुमने मिस्र से अपनी चमची बुलवा ली। वो बाज नहीं आई थी। इतने कमजोर इंसान, इसके अल्फाज ईशा ने निकलने नहीं दिए थे। इतनी जोर से इसका चपड़ा दबोचा था कि जहरा को इसकी उंगलियां अपने गालों में धंसती हुई महसूस हुई थी। वो मजीद वहां रुके बिना लंबे लंबे डाक फटता हुआ चला गया। पीछे ईशा ने झटके से इसका मुंह छोड़ा था। इब्राहिम गोरसी इतना कमजोर हो गया, यकीन नहीं आता। वो फिर से जहर उगलने लगी। नहीं, कहते हुए ईशा उठ खड़ी हुई। इसने एक बेल्ट उठाया। वो कमजोर नहीं हुआ। दरअसल तुम जैसे कॉकरोचेस को कुचलने का वक्त नहीं है इसके पास, इसलिए छोटे मोटे काम वो मुझे देता रहता है ताकि मैं अपने हाथ सीधे कर सकूं।
کہتے ہوئے عیشا نے وہ بیل زہرا کے منہ پر داغا تھا، جسے ایک پل کے لیے تو وہ گھوم کر رہ گئی تھی۔ درد کی شدید لہر پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ تمہاری اوقات تو کتنے دنوں سے سامنے آ چکی تھی، مگر ہم لوگ تمہاری آخری غلطی کا انتظار کر رہے تھے۔ عیشا نے بیل کو اپنی کلائی اور ہاتھ پر لپیٹا اور اس کے پاس آ کر جھکی۔ مگر جب حسن نے تمہیں واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تو پتا ہے ہم سب نے کیا کہا تھا؟ کہ تمہیں موقع نہیں دینا چاہیے، وہ حقارت سے کہہ رہی تھی، جبکہ زہرا کا جسم ٹیسوں کی زد میں تھا۔ مگر ابراہیم سر نے کہا نہیں، اس نے میری بیوی کی خدمت کی ہے، بھلے وہ کسی کے پروپیگنڈا میں شامل تھی، مگر اس نے ایک عرصہ میری بیوی کی خدمت کی ہے، اس لیے میں اس کو یہ آخری موقع دیتا ہوں۔ عیشا چپڑے بھیج گئی۔ مگر کہتے ہوئے عیشا نے وہ بیلٹ اس کی کمر پر رسید کیا۔ زہرا کی چیخ برآمد ہوئی، تم نے وہ موقع بھی گنوا دیا اور جاتے جاتے اس خاندان کی خوشیوں کی پروار گئی۔ اس نے ایک اور ضرب لگائی۔ اب زہرا کی چیخ و پکار اس تاریک بیسمنٹ میں گونج رہی تھی۔ فجر کی اذانیں ہوئیں تو منال کی ایک آنکھ کھلی۔ انہوں نے مرجان اور یاقوت کو دیکھا تو وہ دونوں گہری نیند میں تھے۔ دینا کو بھی وہ وہیں لے آئی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر نکلی تو زلیخا کچن میں ہی تھی۔ تم گئی نہیں آج گھر؟ منال نے پانی پیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بی بی، آج رات میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ وہ اداسی سے بولی۔ شکریہ زلیخا، وہ بجھی سی ہوئی تھی۔ پانی کی بوتل واپس رکھتے انہوں نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ کچن سارا دھوئیں سے اٹا ہوا تھا، جگہ جگہ سے کیبنیٹس جل گئے تھے۔ ساری رات زلیخا نے سامان سیٹ کیا تھا، جلا ہوا سامان باہر نکال کر رکھا اور کچن کی حالت کچھ بہتر کی تھی جس میں کھانا بنا سکے۔ منال کی آنکھیں ایک پل کو نم ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ آخر اتنی جلدی اتنا کچھ کیسے ہو گیا۔ وہ لوگ کتنے خوش تھے۔ وہ سہارا لینے کے لیے سلیب پر ہاتھ جما گئی۔ کیا ہوا بی بی، آپ ٹھیک ہیں؟ زلیخا ان کے پاس آئی۔ زلیخا، ان کی آواز بھر آ گئی، میرے بچوں کی خوشیاں اتنی محدود کیوں ہیں؟ کیوں ان کی خوشیاں عارضی ہیں؟ کاش میں چلی آتی کچن میں، کاش۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ جمائے سسک سسک کر رو دی تھی۔ زلیخا نے ان کو ساتھ لگایا۔ بی بی، اللہ بہتر کرے گا، اور جس کے مقدر میں جو ہوتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ اگر یہ زخم صفا کے مقدر میں تھے تو آپ ان کو اپنے بدن پر نہیں چھیل سکتی تھیں۔ زلیخا کے پاس مناسب الفاظ جمع نہیں ہو رہے تھے۔ شاید تم صحیح کہتی ہو، سارا کھیل ہی مقدر کا ہے۔ انہوں نے الگ ہوتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ زہرا کہاں ہے؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ تو ہسپتال گئی ہوئی ہے، ابھی آئی نہیں؟ انہوں نے اچھمبے سے پوچھا۔ نہیں، زلیخا نے کندھے اچکا دیے۔ اچھا؟ وہ تھوڑا الجھی تھی کہ آخر اس کو ایسا کیا کام تھا کہ وہیں رک گئی، مگر پھر سوچیں جھٹک تھی کیونکہ اس وقت وہ فضول چیزیں نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ بچوں کے لیے ناشتہ بنا دو۔ وہ واپس آ گئیں۔ لاؤنج میں آخر انہوں نے کال ملائی۔ السلام علیکم، کیسی ہے صفا؟ انہوں نے سفیان کو کال کی تھی۔ بہتر ہے، آپریشن ہو گیا ہے، اب بس اللہ خیر کرے، دعا کرو۔ وہ اس وقت وہیں کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے اور وہ ایک پل کے لیے رکے۔ اور ابراہیم، وہ کیسا ہے؟ ان کا دل بری طرح لرزا تھا۔ چند ثانیہ خاموشی سے چھائی رہی۔ سفیان، بتائیں کیسا ہے میرا ابراہیم؟ ان کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ ٹھیک نہیں ہے وہ۔ سفیان گورسی کی بھیگی سی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو منال کی آنکھوں کے کناروں پر ٹھہرا پانی بہہ گیا تھا۔ اس کو بکھرا ہوا دیکھا ہے میں نے، نہیں معلوم تھا کہ وہ اس لڑکی سے اتنی محبت کرتا ہے۔ پتہ ہے منال، میں صفا کی سلامتی کی دعائیں کیوں مانگ رہا ہوں؟ منال خاموش رہی تھی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو میرا بیٹا شاید حواس کھو دے۔ سفیان، اللہ نہ کرے۔ منال تڑپ کر رہ گئی۔ ہاں منال، تم نہیں جانتی، میں نے دیکھا ہے اس کو، اس کے بدحال کا گواہ ہوں میں۔ وہ بکھر چکا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اس کی سانسوں کی ڈوری ہے۔ اگر یہ ڈوری کٹ گئی تو خدا نہ خواستہ۔ سفیان، وہ قریباً چیخ رہی تھی، ایسی باتیں نہ کیا کریں، میرا بیٹا بہت بہادر ہے، وہ اتنا کمزور نہیں ہے۔ اور صفا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ آمین، وہ ٹھیک ہو جائے۔ مگر منال، وہ بہادر تھا، وہ بہادر ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اس کی اذیتوں کو گنا؟ سفیان صاحب کے لب کپکپا رہے تھے۔
منال نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اپنی بہن کو کھو بیٹھا ہے، وہ اپنی بیوی کو گنوا چکا ہے، اس کا بیٹا 1 مہینہ زندہ لاش بن کر گھومتا رہا، اب مزید کوئی خسارہ اس کی کمر توڑ سکتا ہے؟ سفیان خاموش ہو جائے۔ میرا دل پھٹ جائے گا، میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا ابراہیم ایسی حالت میں ہو، میں اس کو نہیں دیکھ سکتی اس طرح، تو پھر دعا کرو کہ وہ لڑکی ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہتے کال بند کر دی۔ منال نے فون گود میں گرایا اور آنکھیں بند کر کے صوفے کے پر سے ٹیک لگا دی۔ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا دل بھی کسی لمحے بند ہو جائے گا۔ منال، انہوں نے جھٹکے سے گردن موڑی تو مرجان سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ مرجان، انہوں نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے، یہاں آؤ۔ انہوں نے بازو پھیلائے، مرجان سے قدم اٹھاتا ان کے پاس پہنچا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ منال نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ میرا بیٹا ناشتہ کرے گا؟ کیا کھائے گا؟ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے شفقت سے پوچھا۔ ہم اسپتال کب جائیں گے؟ وہ کھویا کھویا سا بولا۔ جب ان کو روم میں شفٹ کر دیں گے تو چلے جائیں گے ہم۔ وہ کب واپس آئیں گی؟ اس کا لہجہ خالی سا تھا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی اور ماما کی طرح کبھی ہاسپٹل سے واپس نہ آئی تو؟ اس نے چہرہ نکال کر پوچھا تو منال کا دل جو مرجان کی وجہ سے کچھ بہل گیا تھا ایک بار پھر سے ہچکولی کھانے لگا۔ نہیں مرجان، ایسا نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی اس کا دل بہلانے کی، تو پھر ماما ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ وہ باقاعدہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ منال کے حلق میں درد اٹھا تھا۔ بچے کس بات کو کہاں جوڑ دیتے ہیں، وہ اتنا کیوں سوچتے ہیں؟ منال تڑپ کر رہ گئی تھی، کیونکہ اللہ نے ایسا چاہا تھا۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور اگر اللہ نے اب بھی ایسا چاہا، مرجان کے سوالوں کا سلسلہ تھمنے والا نہیں تھا، تو پھر راضی ربا راضی ہو جائیں گے مرجان۔ ان کا دل ایک پل کے لیے بند ہوا تھا۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جو اللہ دے وہ لے لو، جو اللہ واپس مانگ لے اس پر شکوہ نہ کرو، پر جب وہ دے دیتا ہے تو واپس کیوں لیتا ہے؟ میں تو ایسا نہیں کرتا، جو چیز کسی کو دے دوں پھر واپس نہیں مانگتا۔ وہ اللہ ہے، سارا مال اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں۔ وہ مرضی کا مالک ہوتا ہے مرجان، وہ جو چاہتا ہے وہ چاہے کر سکتا ہے۔ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، مگر وہ مالک ہے، اس لیے اس کو ہر شے کا اختیار حاصل ہے۔ تو کیا وہ بس اپنی مرضی ہی کرتا ہے؟ مرجان کا چہرہ بجھ گیا تھا، آواز میں مایوسی چھلکنے لگی تھی۔ نہیں، وہ مختار ہے، وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ مگر مرجان، وہ ہماری بھی دعائیں سنتا ہے، وہ ہمیں بھی دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں۔ وہ اس کے سیاہ ریشمی بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئی اس کے معصوم سوالوں کے جواب دیتی رہی تھی۔ غزہ کی مساجد میں فجر کی اذانیں گونجی تو اینا کی آنکھ کھلی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی، وضو کیا، نماز ادا کی اور اسکارف کھولتی ہوئی کچن میں آئی۔ فریج کھول کر دیکھا تو دودھ ختم ہو گیا تھا۔ اینا نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور کمرے کے جانب دیکھا جہاں یوسف اور سلویٰ سو رہے تھے۔ اس سے ان کے جاگنے سے پہلے دودھ لے کر آنا تھا۔ اپنا اسکارف دوبارہ لپیٹا اور اپنا والٹ اٹھاتی وہ دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھولو تو اینا اپنے قدموں پر جم گئی تھی۔ چہرے پر زردی سی چھا گئی تھی، دل مٹھی میں آیا تھا۔ اس کی اپنے والٹ پر گرفت پڑی۔ اس نے ضبط پانے کی خاطر دروازے کو تھاما تھا۔ وہ سامنے دہلیز پر ہی کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ وہ سمٹا ہوا تھا، جیسے کہ خود کو ہی خود میں سمیٹ رکھا ہو، کیونکہ اس وقت اس کو سمیٹنے والا، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ اینا نے ضبط کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا اور قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ وہ مڑ کر اس کے سامنے آئی تو اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے رنگ و رونق چہرہ شیس حسن افندی کا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ دوسروں کے جسموں سے جان نکال لینے والا آج کسی بے جان جسم کی مانند پڑا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیا چاہیے تھا اس کو؟ آخر کیوں وہ اس طرح خود کو بہلائے وہاں پڑا تھا؟ اینا کے قدموں نے ایک بار پھر سے بغاوت کی تھی۔ وہ ایک قدم آگے ہوئی اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے سیاہ بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، سیاہ تاریک اور تلوار کی دھار کی مانند آنکھیں بجھی ہوئی تھیں۔ وہ گہری سیاہ پلکیں مدھی ہوئی تھی، تیکھی ناک اور خوبصورت نقوش کسرتی گردن جس کی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ کا تکیہ بنائے دوسرا ہاتھ سامنے فرش پر ہی ٹکائے سو رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ کی نسیں ابھری ہوئی تھیں اور آستین موڑی ہوئی تھی۔ اینا بے اختیار اس کے بازو اور ہاتھ کی ابھری ہوئی نسوں پر انگلی چلانے لگی۔ وہ ان نسوں میں اپنا نام ڈھونڈنے لگی۔ یوں ہی انگلی چلاتے چلاتے اس نے ان نسوں پر اپنا نام لکھا اور پھر اپنی حرکت پر خود ہی مسکرا دی۔ مگر پھر اس نے وہ گہری سیاہ گھنی پلکیں دیکھی۔ وہ شخص اتنا خوبصورت کیوں تھا؟
اس نے انگلی سے اس کی پلکوں کو چھوا۔ وہ جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ دل میں ارتعاش سا اٹھا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے مڑ کر دیکھا۔ اپنی حرکت پر اس کا چہرہ سرخیاں چھلکانے لگا تھا، مگر روڈ پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکون کی سانس لی اور پلٹی تو وہ شل سی رہ گئی تھی۔ اینا کی سانس جہاں تھی وہیں اٹک گئی۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے ٹکائے کوہنی کے سہارے لیٹا ہوا تھا، چہرے پر وہی مخصوص مسکان اور آنکھوں میں وہی چمک جو سورج کی کرنیں پڑنے پر کسی تلوار میں پیدا ہوتی تھے۔ وہ اٹھنے لگی تو حسن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ جھٹکا کھا کر مڑی۔ اس کے سکون میں کمی نہ آئی۔ پاگل ہو، چھوڑو۔ اینا نے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی۔ سوتے ہوئے آدمی پر اتنی گندی نظریں ڈالنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو کیا مطلب ہے؟ میں نے کوئی گندی نظر نہیں ڈالی۔ اینا بری طرح ہڑبڑائی تھی۔ میری نسوں پر اپنا نام لکھا، پھر میری پلکوں کو چھوا، اور پتہ نہیں ابھی اور کیا کیا کرنا تھا تم نے۔ پر شکر ہے میری آنکھ کھل گئی وقت پر۔ وہ مصنوعی بے چارگی سے کہتا ہوا اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھے گیا۔ ایک خوبصورت سے احساس نے حسن کے دل پر دستک دی تھی۔ اس کو اینا سے کبھی محبت نہیں تھی اور نہ شاید اس کو ہو سکتی تھی، مگر وہ لڑکی جو سامنے بیٹھی تھی وہ اس پر اپنی چھاپ چھوڑ رہی تھی، کبھی نہ مٹنے والی چھاپ۔ اور اگر اس کے دل میں مسن پر حکمرانی نہیں کرتی تو وہ اس کی سلطنت کی سب سے بڑی اور آخری امیدوار ضرور ہوتی۔ اگر حسن اپنی سلطنت کسی کو سونپ سکتا تھا تو وہ اینا تھی، مگر بدلے میں اس کو سکون چاہیے تھا جو کہ چھن چکا تھا۔ اپنی فضول بکواس بند کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑواتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا والٹ سنبھالا۔ حسن بھی کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور آ کر اس کے بائیں جانب کھڑا ہوا تو اس نے گردن موڑ کر اینا کی جانب دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں خود پر مرکوز پائیں تو جھنجھلا اٹھی۔ واٹ؟ یور ہارٹ بیٹ؟ حسن نے اچنبھے سے دیکھا۔ آئی ایم فائن۔ اینا نے خود کو کمپوز کرنے کی ایک ناکام صحیح کی۔ آر یو شور؟ یس، لیٹس کنفرم، حسن بولا تو اینا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی وہ اس کی کلائی پکڑ کر اس کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اینا کا پورا وجود ساکت ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے دل نامی چڑیا کہیں دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہڈیوں کا پنجرا اس چڑیا سے محروم ہو چکا تھا۔ وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ حسن نے اس کے گرد بازو باندھے اور اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائی۔ بریتھ، اس نے مدھم سے سرگوشی کی۔ اینا نے گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری، وہ دوبارہ بولا تو اینا نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر حسن نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں استعمال کیا، میں نے تمہاری فیلنگز کو ہرٹ کیا، میں نے تمہیں ہمیشہ ٹیز کیا اور اپنی انٹرٹینمنٹ کا سامان سمجھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ بھاری سانسیں لیتا ہوا اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اینا بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ تم مجھ سے نفرت کر سکتی ہو جو تمہارا حق بنتا ہے، مگر پلیز مجھے اس بے سکون سے نکال دو۔ مجھے موت بھی قبول نہیں کر رہی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اینا کی مزاحمت کرتے ہاتھ رکے۔ وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ کیا تم میرے لیے اتنا کر سکتی ہو؟ اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی آواز کیوں بھیگ رہی تھی۔ کیا کوئی ریورس گیٹ نہیں ہے؟ کیا کچھ ایسا ہے جس سے میں لوٹ جاؤں 10 سال پیچھے، جہاں میں نے اپنے ماں باپ کو کھویا، جہاں میں نے حسن کو کھو دیا تھا؟ وہ آخری جملہ ادا کرتے کرتے تکان سے اس کے کندھے پر اپنا ماتھا رکھ گیا۔ اینا کے ہاتھ اس کے پہلو میں گرے ہوئے تھے۔ اس نے کپکپاتا ہاتھ اس کے گرد باندھنا چاہا، مگر پھر مٹھی بنا کر پیچھے کھینچ لیا۔ تم جاہل نہیں تھے جو تم صحیح غلط کو نہ پہچان سکے۔ وہ صفاقت پر قائم رہی۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا جو مجھے صحیح غلط کا بتاتا۔ میرے ماں باپ میرا واحد سا اثاثہ، وہ لوگ چلے گئے، میں تاریکیوں میں گرتا چلا گیا۔ تو تمہارا علم کہاں تھا؟ تمہاری ڈگریاں کہاں تھی؟ تم ایک اعلیٰ خاندان کے پڑھے لکھے نوجوان تھے۔ تم نے تاریکیوں کو خود سے چنا۔ اینا کا لہجہ کسی بھی احساس سے آ رہی تھا۔ اور یہ کوئی باکسنگ گیم نہیں ہے حسن، جہاں تم گھنٹی بجا کر کھیل نئے سرے سے شروع کرتے ہو۔ یہ زندگی ہے جہاں اپنے اعمال کا انجام دیکھنا پڑتا ہے، جہاں اپنے کیے کا ایسا چکانا پڑتا ہے، جہاں اپنی بوئی فصل کاٹنی پڑتی ہے۔ ابھی تو تم پر نیند حرام ہوئی ہے، ابھی تو تم پر خوراک اور پانی کا بند ہونا باقی ہے۔ وہ صفاقیت سے بھرپور انداز میں کہہ گئی، جبکہ اپنا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا۔ حسن نے اپنا سر اٹھا اور اینا کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر پھیکا سا مسکرا دیا۔ مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو تم صفاقیت میں، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ اینا نگاہ چرا گئی۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حسن کو اس کی آنکھوں کے کناروں پر ٹہری نمی نظر آئی تو دل میں ایک عجیب سا سرور اتر گیا۔
یعنی امید کے چراغوں میں بھی ابھی روشنی باقی تھی۔ کسی نے کہا تھا کہ اللہ غفار ہے مگر اس کے بندے بہت ظالم ہیں۔ وہ بولا تو اینا نے جھٹکے سے رخ موڑا اور حسن کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تم کہہ رہے ہو؟ وہ تنزیہ مسکرائی۔ ہاں، کیونکہ میرے سامنے اس دنیا کی ظالم ترین اور سفاک ترین لڑکی کھڑی ہے جو کسی کو اللہ تک بھی پہنچنے نہیں دے رہی۔ میں نے نہیں روکا، جاؤ پہنچ جاؤ اللہ کے پاس، وہ تڑک کر بولی اور ابھی تک حسن کے حصار میں تھی۔ مگر کسی نے کہا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اس کے بندوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اینا نے بے بسی سے لب بھینچے۔ وہ اس سے باتوں میں ہرگز نہیں جیت سکتی تھی۔ اینا نے جھٹکے سے اس کا حصار توڑا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتی وہاں سے چلی گئی۔ حسن کچھ دیر اس کی پشت کو دیکھے گیا، پھر گردن کو جاتا ہوا خود بھی اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ اب وہ غلام تھا اور غلام وہی ہوتے ہیں جہاں آقا۔ سرجری کے بعد اس کو صبح برن یونٹ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ 30% جھلسنائک فیٹل انجری تھی اور اس میں صفا کا سروائیو کرنا واقعی کسی دعا کا نتیجہ تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور وہ ہنوز اسی حالت میں بیٹھا تھا۔ سر ہاتھوں میں گرائے ICU کے باہر اس کی آنکھیں مکمل بجھ چکی تھیں۔ چہرہ بے رونق تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جھلسی تو وہ لڑکی تھی مگر خاک ابراہیم ہو چکا تھا۔ جب ہم کسی نئے غم، کسی نئے کرب سے گزرتے ہیں، کسی نئے خسارے سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمارے کندھے پر صرف اور صرف اس غم اور کرب کا خسارے کا بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ پچھلے سارے غم، سارے خسارے اس میں شامل ہو کر اس بوجھ کو 4 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ جسے ایک انسان کی کمر کا ٹوٹ جانا نارمل سی بات ہے۔ غم روئی کی مانند ہوتے ہیں، اگر ان کو اڑانے پر آؤ تو ایک پل میں اڑ جایا جا سکتا ہے، پر اگر ان میں ماضی کے خساروں کی نمی شامل ہو جائے تو یہ بھیگ کر بھاری ہو جاتے ہیں، اتنے کہ چلنا محال ہو جاتا ہے۔ ابراہیم بھی خسارے جمع ہو چکے تھے، اس کے غم دوبارہ تازہ ہوئے تھے اور آج دل پر لگے زخموں سے خون پھر سے رسنے لگا تھا۔ خدیجہ بیگم چکر لگا کر واپس جا چکی تھی، کچھ دوست اور رشتہ دار بھی آتے رہے تھے، مگر ابراہیم سب سے چھپ کر یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کسی کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ سفیان گرسی ہی تھے جو ان سب لوگوں کو ہینڈل کر رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ اسی بکھری سی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کو جواد صاحب اور آیت آتے دکھائی دیے۔ ابراہیم اپنی جگہ سے ہل نہ پایا، اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ جواد صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ روایتی تسلی کے بول رہے تھے۔ وہ صبر کی تلقین کرتے رہے اور اس کی ٹھارس بندھاتے رہے، مگر وہ بس ایک ہی نقطے پر اٹکا ہوا تھا کہ صفا کس حالت میں ہے، اور اب تو وہ پچھتاوا بھی ساتھ جڑ چکا تھا کہ ایک بار پھر سے ابراہیم کو اس کا بھروسہ لے ڈوبا تھا۔ غلط انسانوں پر بھروسہ کرنے کی اس کی عادت نے اس کا بڑا نقصان کیا تھا۔ کاش وہ زہرا کو بہت پہلے ہی اپنی زندگیوں سے نکال دیتا، کاش۔ انکل، ایک معصوم سی پکار پر وہ ہوش میں واپس آیا تھا۔ اس نے بوجھل آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ آیت نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی نیلی آنکھیں نم کی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ ابراہیم نے ضبط سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اللہ سے پرامس کیا ہے کہ وہ ان کو نہ لے کر جائیں، اس کے بدلے۔ آیت کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ جواد تایا نے ٹھٹک کر آیت کو دیکھا۔ اس کے بدلے کیا آیت؟ تایا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بدلے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے تاکہ میں ماما بابا سے مل سکوں۔ وہ بھیگی پل کے لیے کہہ کر گئی، مگر معصوم نے ان 2 مردوں کے کلیجے کاٹ دیے تھے۔ ابراہیم نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ آیت نے ہاتھ بڑھا کر ابراہیم کے گال چھوا۔ میں تھوڑی سیلفش ہو رہی ہوں، مگر میں جانتی ہوں کہ مرجان کو ان کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میں ان کی جگہ چلی جاؤں گی تاکہ مرجان اپنی پریٹی لیڈی سے دور نہ ہو۔ شش! ابراہیم کے لیے وہ الفاظ پرچیوں کی مانند تھے جو اس کی روح تک کو چھلنی کر رہے تھے۔ اس کو صفا کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ وہ لڑکی کتنی مالدار تھی، وہ محبتیں سمیٹنا جانتی تھی۔ اس نے نہ جانے کتنے دلوں کی محبتیں سمیٹ لی تھی۔ صفا کا دامن محبتوں سے بھرا ہوا تھا اور ابراہیم کو ایک پل کے لیے زندگی موت کے بیچ جھولتی ہوئی لڑکی پر رشک آیا تھا۔ اس نے بے اختیار ICU کے دروازے کی جانب دیکھا۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، ہم سب ان کے لیے دعا کریں گے۔ آیت نے ایڑیاں اٹھائیں اور ابراہیم کے گلے میں بازو ڈال کر اس کی پیٹھ تھپکی تھی۔ جواد صاحب عارضگی سے مسکرا دیے۔ وہ خود کل رات کس اذیت میں مبتلا تھے اور صبح اٹھتے ہی شفا بانٹنے لگی تھی، وہ الگ بات ہوئی۔ تو وہاں کوئی چلتا ہوا اسی جانب آ رہا تھا۔ آیت نے نم آنکھیں پونچھ کر دیکھا۔ بابا؟ ابراہیم نے گردن موڑ کر دیکھا تو منال کے ساتھ مرجان اور دینا بھاگے آ رہے تھے۔ دینا نے منال کا ہاتھ چھڑوایا اور قریباً بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ ابراہیم نے آنکھوں میں امڑتی نمی کو صاف کیا اور آگے بڑھ گیا۔
اس نے زمین پر بیٹھتے ہوئے دینا کو گلے سے لگایا، سر پر اور اس کے چہرے پر بوسے دیے۔ اس کو پوری شدت سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ مرجان نے بھی آ کر ابراہیم کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ وہ زمین پر ہی ان دونوں کو گلے لگائے بیٹھا تھا۔ منال نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو ان کو سفیان صاحب کی باتوں پر یقین آ گیا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، مزید آگے بڑھنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ جواد تایا نے آیت کا ہاتھ تھاما۔ وہ یک ٹک سے ابراہیم کو اور دینا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے ولہانگی سے اپنی بیٹی کو محبت کر رہا تھا۔ وہ اس کو چوم رہا تھا، وہ اس کو سینے سے لگا رہا تھا، بالکل کسی قیمتی خزانے کی طرح اس کو خود میں ہی چھپا رہا تھا۔ چلیں؟ تایا نے پوچھا تو آیت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حلق میں اٹھتے درد پر شدت سے ضبط پایا گیا تھا، پیروں میں ہمت نہیں تھی مگر خود کو گھسیٹا گیا تھا۔ وہ شفا بن کر آئی تھی اور مرض قلب سے دو چار ہو چکی تھی۔ وہ آنسو پوچھنے آئی تھی اور اپنی آنسو پی کر واپس جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ باہر لان میں نکل آئے تھے۔ زہرا کہاں ہے؟ وہ کل رات سے ہاسپٹل ہی ہے۔ منال نے لان میں ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے ابراہیم سے پوچھا جو کہ دینا کو گود میں بٹھائے اس کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ وہ چلی گئی ہے۔ اچانک سے ابراہیم کے تاثرات سرد ہوئے تھے۔ چلی گئی؟ کہاں؟ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو واپس بھیج دیا۔ اوہ، مگر بتا کر تو جاتی، مل کر بھی نہیں گئی۔ میں اس کو کچھ لے دے کر بھیجتی نا۔ ان کو افسوس ہوا تھا۔ لین دین پورا ہو گیا ہے اس کے ساتھ، اب مزید اس کی یہاں ضرورت نہیں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ منال کچھ دیر سوچتی رہی مگر پھر سر چھٹک گئی۔ یہ ابراہیم کے فیصلے تھے اور اس وقت ان کے لیے زہرا سے زیادہ اہم ان کا بیٹا اور اس کا بکھرا ہوا خاندان تھا۔ واہ استاد، کیا ہاتھ مارا ہے، پر مجھے افسوس ہے کہ تم نے رقم کم مانگی۔ کیا تھا اگر کروڑ 2 کروڑ مانگ لیتا؟ دو لوگ اس وقت ایک گاڑی میں بیٹھے تھے جو کہ ایک پیسنجر سیٹ پر تھا، بول رہا تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ والا خوشی سے ایک ببل گم چبا رہا تھا۔ بدھو، کیا تم نے وہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کی کہانی نہیں سن رکھی؟ ہاں استاد، جس میں ایک مرغی روز سونے کا ایک انڈا دیتی ہے مگر مالک کو صبر نہیں آتا اور وہ اس مرغی کو ذبح کر دیتا ہے۔ ہاں، اور پھر؟ اس نے ببل گم چباتے استفسار کیا۔ پھر کیا باس؟ ہو سکتا ہے وہ ایک ہی دن میں امیر بن گیا ہو۔ اس نے کندھے اچکا دیے تو ببل گم چباتے آدمی نے گردن موڑ کر بدمزہ ہو کر اس کو دیکھا۔ اس لیے تم وہاں ہو اور میں یہاں، اس نے فرق سمجھانا چاہا۔ نہیں باس، گاڑی میں چلا لیتا مگر کیا ہے نا کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہوں اپنی جہالت اور کم ذہن کے باعث۔ باس اب بتا بھی دو، وہ جھنجھلایا۔ اس آدمی نے مرغی جب ذبح کی تو وہاں کوئی سونے کا انڈا نہیں تھا، یوں مرغی سے بھی گیا اور انڈوں سے بھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صبر رکھنا چاہے اور نوالا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ یہ لڑکی بھی سمجھو وہ مرغی ہے، میں اس سے آہستہ آہستہ اپنا مال نکلواؤں گا، وہ نخوت سے بولا۔ اسی دوران اس کو فون کال آئی۔ اس نے بدمزہ ہوتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ ہاں آپا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ شراز میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ مقابل کی آواز اتنی بلند تھی کہ اسپیکر سے سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہو گیا آپا؟ وہ خجلت سے بولا۔ میں جان گئی ہوں کہ یہ حرکت تمہاری تھی، ہا ہا ہا۔ وہ ہنس دیا۔ تو آپا، آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے پیسے دے دو، مگر تم تو ناک ہی بن کر بیٹھ گئی ہو، اس لیے مجھے خود ہی بندوبست کرنا پڑا۔ شراز، اگر جواد کو بھنک بھی پڑی تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے اور مجھے طلاق دے دیں گے، وہ چلائے۔ شراز نے فون دور کر کے کان پر ہاتھ رکھا تھا۔ اچھا دماغ نہ خراب کرو آپا، اگلی بار پیسے مانگو تو آرام و سکون سے دے دینا، ورنہ اگلی بار میرال کی ہوگی۔ شٹ اپ، خبردار جو میری بچی کا نام لیا تو، وہ دہاڑی، جبکہ جواد کا کہکا گونجا۔ اس نے فون بند کر کے ڈریش بورڈ میں پھینکا اور گاڑی چلا دی۔ چل آج تمہیں ملائی بوٹی کھلاتا ہوں، اس نے شوخی سے کہا۔ واہ استاد، اتنا بڑا ہاتھ مارا کہ بس ملائی بوٹی پر ہی ٹرخا ہو گئے۔ اوئے، وہ پیسے کاروبار میں ڈالنے تھے، عیاشیوں کے لیے نہیں کمائے یا لوٹے، وہ ہنس دیا۔ کچھ بھی سمجھ لو، یہ سمجھو کہ چوروں کو مور پڑ گئی۔ وہ ہنستا جا رہا تھا۔ مغرب کا وقت گزر گیا۔ ہسپتال کوریڈور میں رش ہنوز قائم تھا، اب شور میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ماحول میں عجیب گھٹن سی تھی۔ مرجان، وہ اس کی گود میں سر رکھے وہیں بینچ پر لیٹا ہوا تھا۔ گھر جاؤ میری شہزادی، اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نہیں، گھر میں یاقوت اور ڈینا بھی تو ہے نا، وہ لوگ اب تمہارے بنا بور ہو جائیں گے۔ نہیں، میں پریٹی لیڈی کو دیکھ کر ہی جاؤں گا، وہ خالی سے لہجے میں بولا۔ تمہاری دادو انتظار کر رہی ہوں گی گھر، منال دینا کو لے کر واپس چلی گئی تھی، جبکہ وہ وہیں رک گیا تھا۔ میں یہاں پریٹی لیڈی کا ویٹ کر رہا ہوں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو تمہاری دادو لے آئیں گی تمہیں دوبارہ۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ مرجان نے سر اٹھا کر ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ ابراہیم اس کے اچانک سوال پر چونکا، پھر مرجان نے اس کے پیٹ پر کان لگایا۔ آپ بھوکے ہیں بابا؟
مرجان حیرت اور پریشانی کے عالم میں بولا، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ ابراہیم نے صفائی سے جھوٹ بولا، میں ٹھیک ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں کر رہا، آپ بھوکے ہیں؟ او مائی گاڈ، جب آپ ہمیں لینے گئے تھے آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، پھر اس کے بعد؟ بابا، وہ اٹھ کر بیٹھا، ڈونٹ ٹیل می، آپ 2 دن سے بھوکے ہیں۔ مرجان کا دماغ شل ہوا۔ ابراہیم پھیکا سا مسکرایا، نہیں میں ٹھیک ہوں، کھانا کھا لیا تھا میں نے، تم یاقوت سے پوچھ سکتے ہو۔ اس نے جان چھڑوانی چاہی۔ باپ بیٹی کی بحث چل رہی تھی کہ ڈاکٹر ان کے پاس آئیں۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، روم میں شفٹ کر دیا ہے، مل سکتے ہیں آپ۔ وہ مسکرائیں تو ابراہیم کو لگا کہ کائنات میں دوبارہ زندگی بھر گئی ہے۔ سوکھی شاخوں پر ایک بار پھر سے سبز پتے اگائے تھے اور ان پرندوں نے ایک بار پھر سے بسیرا کر لیا تھا۔ اس کی دنیا میں ایک بار پھر سے پھول کھل اٹھے تھے۔ اس نے بے اختیار آسمان کی جانب دیکھا، بس ایک نگاہ، ایک خاموش پکار، وہ شکر کی صورت تھی۔ بابا لیٹس گو۔ مرجان نے اپنے باپ کا ہاتھ جھلایا۔ ابراہیم نے اس کی جانب دیکھا مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کی نظر مین ڈور سے داخل ہوتے خیام قریشی پر گئی۔ ابراہیم کے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ وہ چلتے ہوئے ان لوگوں کے پاس آیا کیونکہ وہاں ڈاکٹر کھڑی تھی۔ انہوں نے الجھ کر ڈاکٹر اور پھر ابراہیم کی جانب دیکھا۔ ملنے آپ پہلے، ابراہیم کہتے ایک قدم پیچھے ہٹا تو خیام قریشی کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ کیا وہ ہاں وہ ٹھیک ہے، ملنے، ابراہیم نے کہا تو انہوں نے بھی آسمان کی جانب دیکھ کر شکر ادا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ نانا جان رک جائیں، مرجان بھی ان کے ساتھ ہی بھاگ گیا تھا۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا جبکہ ابراہیم کو بھی اپنی سانسوں اور دھڑکنوں کو سنبھالنا تھا، سو وہ وہیں کھڑا تھا۔ سفیان گورسیس کے پاس آئے تو وہ اٹھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ بابا، اس کی بھرائی سی آواز ان کے سماعت سے ٹکرائی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی اب بابا، وہ کسی بچے کی طرح اپنی خوشیاں بیان کر رہا تھا۔ اس کو نیا کھلونا مل گیا تھا۔ سفیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں وہ ٹھیک ہو جائے گی، کیوں نہیں ہوگی وہ ٹھیک، وہ میرے بیٹے کی زندگی کا نور ہے، اس کو ٹھیک ہونا ہی ہوگا۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ بابا اگر اس کو کچھ ہو جاتا؟ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر سامنے کیا۔ نہیں ہوتا ابراہیم، اور تم اب ڈرنا چھوڑ دو، خوفزدہ ہونا چھوڑ دو۔ ابراہیم کے چہرے پر بے بسی تھی۔ مگر بابا، اتنا کچھ گواہ دینے کے بعد کہا تھا نا کہ خلیل شکوہ نہیں کرتا، جو وہ دے اس کو تھام لو، اب بس تھام لو اپنی زندگی کو اور بھول جاؤ پرانے زخموں کو۔ وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے، تمہیں بھی بہترین سے نواز دیا ہے۔ اب پرانے زخموں کو کریت کر اپنے حال کو لہو لہان کرنا بند کر دو۔ اگر تم چھوٹے چھوٹے حادثات پر یوں بکھرنے لگو گے تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا جو کھڑے ہی تمہارے سہارے ہیں۔ انہوں نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ ابراہیم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ تھینک یو سو مچ پاپا، مجھے تاریکیوں میں نہ گرنے دینے کے لیے، ہمیشہ مجھے تھام کر رکھنے کے لیے۔ وہ جذب سے بولا تو سفیان نے اس کو دوبارہ گلے لگا لیا۔ ماں باپ کا کام ہی یہ ہوتا ہے میرے بیٹے، اور تم بھی تو ایک باپ ہو، تم کیا سمجھتے نہیں ہمیں؟ وہ باپ بیٹا مسکرا دیے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو خیام قریشی کے سینے میں درد اٹھا تھا، مگر وہ آج کمال ضبط سے کھڑے تھے۔ سامنے وہ نازک سا وجود پٹیوں میں لپٹا اور مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں کے زاروں قطار نمکین مایا بہنا شروع ہو چکا تھا۔ آج ان کو سفیان گورسی کا غم، ان کا کرب محسوس ہو گیا تھا کہ کس طرح وہ اپنی بیٹی کے مردہ اور مسخ وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لے کر گئے تھے اور ان کے سامنے سجل پر کپڑے ڈال رہے تھے۔ وہ ان کے سامنے سجل کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ ان کے بوڑھے قدم ایک بار بھی نہیں لڑکھڑائے تھے کیونکہ وہ اس دن تن تنہا نہیں تھے۔ ان کو ان کی بیٹی کا لاشا تن تنہا اٹھانا تھا، اس لیے ان کے قدموں میں ہمت خود بخود آ گئی تھی، جیسے آج خیام قریشی کے اندر ہمت تھی۔ ان کو آج کوئی دل کا دورہ پڑا تھا، نہ تو آج کوئی دل کا دورہ پڑا تھا اور نہ ہی ان کا بی پی شوٹ ہوا تھا، کیونکہ وہ کسی کے منتظر تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے دیدار کے منتظر تھے اور اس کی زندگی کی دعا کر رہے تھے کہ اپنی بیٹی کو صحت یاب ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔ ساتھ کھڑے مرجان نے ان کا ہاتھ چھوڑا تو وہ خود بھی سکتے کسی کیفیت میں آ گئے تھے۔ وہ جو صفا کے چہرے پر نیل دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، آج اس کو اس حالت میں دیکھ کر تو مرجان کو اپنی روح تک نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ننھے ننھے قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھا۔ صفا کا بیڈ قدرے اونچا تھا، وہ نارمل بیڈ سے کافی اونچا تھا۔ مرجان نے پاس پڑا چھوٹا سا سٹول کھینچا اور اس پر کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر صفا کے چہرے کو چھونا چاہا۔ اس کا چہرہ ٹھیک تھا، مگر صرف چہرہ ہی ٹھیک تھا۔ خیام قریشی آگے بڑھے اور آ کر مرجان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ صفا، انہوں نے لرزتی کامتی آواز میں پکارا تو صفا نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ اس نے گردن دائیں جانب ذرا سی گھمائی تو اس کا باپ کھڑا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ کپکپاتے ہوئے لب لیے۔ صفا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ پریٹی لیڈی پلیز ڈونٹ کرائی۔ مرجان نے جلدی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ صفا کے آنسو مزید بہنے لگے تھے۔ مرجان نے اس کے سرہانے سے سر ٹکا دیا اور ایک ہاتھ سے اس کے گال سہلانے لگا۔
قیام قریشی نے اس بچے کی محبت دیکھی تو وہ ششدر رہ گئے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ بھی ماما کی طرح مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے میں ڈر گیا تھا۔ اس آپ اس ماؤنٹ سے بھی نیچے گر گئی تھی۔ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، میری کوہنی سے خون بھی نکلا تھا، مگر آپ کو نہیں بچا سکا میں۔ وہ بجھے بجھے سے لہجے میں اپنے دل کا غبار نکال رہا تھا۔ قیام قریشی نے مرجان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بیٹی ٹھیک ہے۔ انہوں نے صفا کے چہرے کو بھی چھوا۔ صفا نے ان کی جانب دیکھ کر نرمی سے اس بات میں ذرا سا سر ہلایا تو قیام قریشی کی روح میں بھی سکون اتر گیا۔ مگر وہ اس کی حالت سے بھی واقف تھے، وہ کہہ بھی دیتی پھر بھی وہ جانتے تھے کہ وہ کس اذیت سے دوچار ہے، مگر فی الحال وہ زندہ تھی، یہ کافی تھا۔ بدن میں زندگی موجود ہو تو زخم ایک نہ ایک دن بھر ہی جایا کرتے ہیں۔ صفا نے نگاہیں ادھر ادھر گھمائی تو وہ نگاہیں کسی کی متلاشی تھی۔ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر کو بلواؤں؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ صفا نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ تو بولو۔ وہ تکان سے بولے تو اس کی آواز سننا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہوں میں، وہ مدھم سی آواز میں بولی تو انہوں نے تشکر سے آسمان کی جانب دیکھا۔ مرجان نے بھی سر اٹھا کر صفا کو دیکھا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر ہم واپس ایجپٹ چلے جائیں گے، وہ نروٹھے پن سے بولا تو قیام قریشی کا دل بند ہوا۔ کیوں ایجپٹ کیوں؟ وہ فوراً بولے، جب سے پریٹی لیڈی یہاں آئی ہیں کچھ نہ کچھ ہوئے جا رہا ہے ان کے ساتھ۔ اب ہم لوگ یہاں نہیں رہیں گے، ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، وہ ضدی سے انداز میں کہتا صفا کا چہرہ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے چھو رہا تھا۔ قیام قریشی اس کا خوف سمجھتے تھے، مگر وہ اپنی بیٹی کو اب کسی صورت نہیں بھیج سکتے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں، اب کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، وہ بے بسی سے بولے، مگر ہم یہاں نہیں رہنے والے، مرجان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ دونوں لڑنے پر تل گئے تھے۔ صفا کراہ کر رہ گئی۔ وہ دونوں اپنی لڑائی پوسٹ پون کر کے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں یک زبان ہوئے تھے۔ کچھ نہیں، آپ لوگ لڑائی مت کریں۔ اوکے، فی الحال نہیں کرتے۔ مرجان نے سٹیپ بیک کرتے ہوئے ایک نگاہ قیام قریشی پر ڈالی۔ صفا مسلسل بے چین دکھائی دیتی تھی۔ کچھ چاہیے؟ قیام قریشی نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ شاید وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک جلی ہوئی بدصورت بیوی کو کون دیکھنا چاہے گا؟ وہ زخمی سا مسکرائے، دل شدت سے کانپا تھا۔ اس کو تو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا، اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی تھوڑی سی جگہ لے پائی تھی اس کی زندگی میں، اب تو شاید اس جگہ سے بھی جائے۔ سوچے بے لگام اور منہ زور گھوڑوں کی مانند دوڑ لگا رہی تھی، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ وہ جس کے بارے میں یہ سب سوچ رہی ہے وہ اس وقت کس کرب سے دوچار تھا۔ پریئر ہال میں اس وقت کوئی سجدے میں تھا۔ عشاء کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور مغرب کا نکل گیا تھا، تو یہ کون تھا جو اس وقت سجدے میں پڑا تھا؟ اس کے ارد گرد کچھ اور لوگ بھی تھے جو کہ بے چینی سے وہاں بیٹھے تسبیح کے دانے گرا رہے تھے، کچھ انگلیوں پر ہی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، جبکہ کچھ تسبیح لیے بیٹھے تھے۔ زیادہ تر عورتیں تھیں، ایک دو بوڑھے مرد حضرات جن کی شاید اولادیں تکلیف میں تھی، مگر وہ ایک جوان مرد سجدے میں ایسا گیا تھا کہ ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ وہ کچھ مانگ رہا تھا یا پھر شاید شکر ادا کر رہا تھا۔ اندازہ لگانا مشکل تھا، کیونکہ وہ اس سے پہلے جب بھی وہاں موجود تھا تو یوں ہی خاموش سجدے میں پڑا رہا تھا، اور اب بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ وہ سجدے خاموش ہوا کرتے ہیں۔ خاموشی وہ زبان ہے جو دل بولتا ہے اور دل سنتا ہے۔ جو لوگ ہماری خاموشی کی زبان سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، پھر ان پر الفاظ ضائع کرنا بے وقوفی ہے، اور یہ زبان اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے اور شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ اپنے بندے کے پور سے واقف ہوتا ہے۔ اس لیے خواہ آنسوؤں کی زبان ہو یا خاموشی کی، اللہ سب زبانیں سمجھتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے سر سجدے سے اٹھایا تو اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر اپنا چہرہ خشک کیا اور پھر یوں ہی بیٹھے بیٹھے مسکرا دیا۔ ایک بڑی عمر کی عورت نے اس کو یوں مسکراتے دیکھا تو وہ بھی مسکراتی، کیونکہ اس نے 2 دن میں اس شخص کو پہلی بار مسکراتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر وہ بیٹھا تھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، جوتے پہنے اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ عورت اس کی پشت کو دیکھے گئی، اس کے لبوں پر بھی مسکان تھی، امید کی مسکان۔ اگر اس کی سن لی گئی تھی تو اللہ تو اس کا بھی تھا نا۔ اس نے ایک نئی آس سے تسبیح کے دانے گرانے شروع کر دی۔ اس کے امید کے چراغ میں ابراہیم کی مسکراہٹ نے گھی ڈال دیا تھا۔ امید کے چراغ کی لو بڑھ گئی تھی، ہر سو روشنی پھیل گئی تھی امید کی، یقین کی۔ اس نے گھر ڈور لاک میں چابی گھمائی تو کوئی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ اس نے تکان اور تعصب سے گردن پیچھے گرائی۔ میں کچھ سامان لایا تھا، وہ خوشی سے چہکا۔ نہیں چاہیے، وہ اسی تکان سے بولی، تمہارے لیے نہیں، بچوں کے لیے۔ اس گھر میں جو بچے ہیں ان کی ضروریات میں پوری کر رہی ہوں، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو باہر بچے ہیں ان کو دے دو۔ وہ نرمی سے بات کر رہی تھی، حسن کے لیے یہی کافی تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز دیکھے جن میں کچھ چاکلیٹس اور کھانے پینے کا سامان تھا، مگر یہ تو 2 بچوں کے لیے کافی ہوگا۔ اس کی مسکراہٹ مدھم پڑی۔ اینا پلٹی، اس نے گہری سانس لے کر ان بڑے بڑے تھیلوں کو دیکھا۔ یہ بچے کسی ایلیٹ فیملی کے
یا کسی پریزیڈنٹ کے بگڑے ہوئے بچے نہیں ہیں، یہ غزہ کے جنگ زدہ علاقے میں رہنے والی روٹی کے ٹکڑے کو ترستے والے بچے ہیں۔ اینا نے نرمی سے کہا تھا مگر الفاظ زہریلے تھے۔ سکون غارت ہوا، مسکراہٹ غائب ہوئی، حلق کڑوا ہوا۔ اینا اس کی گناہوں کی چلتی پھرتی سزا تھی۔ حسن کو اندازہ ہو چکا تھا طنز کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ وہ معصومیت سے بولا تو اینا کو اس وقت وہ زہر لگا تھا۔ اس کا دل کیا کہ جو ہاتھ میں سامان پکڑا ہوا ہے وہ حسن کے سر میں دے مارے، مگر وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس پر اس سامان کو ضائع کیا جائے جو کئی خاندانوں کو بھوک مٹا سکتا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے حسن، وہ لب بھیج گئی۔ حسن کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی تو آئی تھی مگر وہ ضبط کر گیا۔ اینا نے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی، جبکہ وہ وہاں کھڑا کچھ دیر بند دروازے کو دیکھے گیا اور پلٹ گیا۔ آخر گاڑی میں بیٹھا، سامان رکھا اور خیمہ بستی کی جانب چل دیا۔ راستے میں سے اس نے نگاہ دوڑائی تو مسمار عمارتوں میں رواں دواں زندگی نے حسن کی مسکراہٹ کو جڑ سے کھینچ لیا تھا۔ وہ مسکرا نہ سکا۔ کھنڈروں میں سے بچوں کے کھیلنے کی، ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ابھی وہاں مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا، ابھی شام ہی تھی، اس لیے بچے یوں ہی ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ بکھرے بال، پھٹے کپڑے، اجڑے گھر۔ ایک پل کے لیے حسن کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے فرار ہو جائے، مگر فرار ممکن نہ تھا۔ اگر وہ اب بھاگتا تو اپنا سکون ہمیشہ کے لیے برباد کر لیتا۔ اس نے ایک جگہ گاڑی لا کر روکی اور سامان نکالا۔ کچھ بچے فاصلے پر کھیل رہے تھے۔ حسن نے ہاتھ سے ان کو آنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ حسن نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور بیگ سے چیز نکال کر دینے لگا۔ ان لوگوں نے حیرت سے حسن کو دیکھا اور پھر ان چیزوں کو، یہ لو۔ حسن نے ایک بچے کو 2 چاکلیٹ بارز دیے تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایک کافی ہوگا، ہم 6 بہن بھائی ہیں، اس میں 6 ٹکڑے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے، دوسرا تم کسی اور کو دے دو۔ وہ خوشی سے بولا تو حسن کو اینا کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ حسن کے حلق میں کانٹے سے اگائے، وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے 5 اور بارز نکالے اور اس کو پکڑائے۔ ایک ایک ٹکڑا نہیں، ایک ایک بار کھانا سب، حسن نے کہا، مگر بچے نے ایک قدم پیچھے لیا۔ نہیں، یہ چاکلیٹ ہے، کچھ دیر کے لیے منہ میٹھا کرے گی اور کچھ گھنٹوں کے لیے تھوڑی سی جسمانی طاقت بھی دے گی، مگر یہ عارضی ذائقہ ہے۔ ہمیں ایک مستقل حل چاہیے، ہمیں جینا ہے، ہم لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں چاکلیٹس نہیں، ہمیں خوراک چاہیے، ہمیں سکون چاہیے اور تحفظ چاہیے۔ کیا دے سکتے ہو یہ سب؟ اس نے کہا تو حسن کو لگا کہ کسی نے زہر آلود تیر اس کے شہرک کے آر پار کر دیا ہو۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اب تو سانسیں بھی تھم گئی تھی۔ وہ بچے اس کی موت کی وجہ بن سکتے تھے اور اس بات کا اندازہ حسن کو بخوبی ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے وہ تھیلے ان کو ہی تھما دیے۔ اس کو جو بات نہ ہے بانٹ دینا، کہتا ہوا وہاں سے پلٹا، گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی فل سپیڈ میں وہاں سے نکال کر لے آیا۔ وہ واپس اینا کے پاس نہیں گیا تھا۔ فی الحال وہ مزید کچھ دیر کوئی اور زہر آلود تیر، خنجر یا برچھی اپنے سینے یا حلق میں پیوست ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تاب نہیں لا سکتا تھا، اس لیے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔